बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। तो आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप पुलिस ऑफिसर हैं। तो दोस्तों, आज हम इरफान अकबर ख़ान SHO थाना सदर में मौजूद हैं। तो आज हम इरफान साहब से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, क्राइम के हवाले से बातचीत करेंगे और बहावलपुर में किस हद तक क्राइम है और आपने अपनी ज़िंदगी में क्राइम को किस हद तक कंट्रोल किया और आप बतौर SHOs कितने थानों में काम कर चुके हैं। तो आइए इरफान अकबर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है भाई, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। जी थैंक यू वेरी मच। इरफान साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अपना तालीमी सफ़र कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो तालीम का आगाज़ है, मेरे वालिद साहब खुद टीचर थे और हमारा अपना एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था अहमदपुर शर्किया में, मे फ्लावर पब्लिक स्कूल के नाम से। जी। तो मैट्रिक तक मेरे वालिद साहब ने मुझे खुद ही अपने जो प्राइवेट स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डेरा नवाब में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने 99 में लॉ की डिग्री हासिल की इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। ठीक। तो उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस भी किया है और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के थे 2001 में मैं डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हुआ हूँ। माशाल्लाह। 2007 में मैं मेरी प्रमोशन हुई एज ए इंस्पेक्टर माशाल्लाह। और इस तरह से मैं मुख्तलिफ थानों पे बतौर SHO 2007 से डिप्यूट होता रहा हूँ। ठीक है सर, आपको पुलिस में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपने लॉ किया था तो आप जज बन जाते, तो पुलिस में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी मुझे मेरे दादा जो थे पुलिस में जो नवाब साहब की फ़ोर्स में थे और फिर पाकिस्तान जब बना तो वो पाकिस्तानी पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए थे। तो वो तकरीबन उनकी जब डेथ हुई, मैं उस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था जी। और बचपन से मैं उनको यूनिफॉर्म में देखता था, तो मुझे बचपन से ही चार्म था पुलिस में इंडक्ट होने का। यूनिफॉर्म लाइफ में मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और लोगों की सर्विस करूं, क्योंकि मेरे दादा, उसके अलावा मेरे ताया के बेटे, मेरे चचा और मेरे काफ़ी सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका पुलिस से या जजेस से या वकला से, ये पूरी हमारी फैमिली में काफ़ी लोग हैं। तो पढ़ा लिखा घराना है और ये पुलिस का जो चार्म था वो बचपन से मेरे अंदर था। जब मैं अपने दादा को देखता था यूनिफॉर्म में, तो मेरे वालिद साहब की भी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि उनके फादर को उन्होंने सारी उम्र यूनिफॉर्म में देखा था, तो वो ख़ुद भी चाहते थे कि एक मेरा कोई ना कोई बेटा जो है वो पुलिस में ज़रूर हो। तो वो उनकी ख्वाहिश अल्लाह के फजल से मैंने आके पूरी की है। ज़बरदस्त। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? जी मेरी 2007 में सबसे पहली पोस्टिंग हुई थी थाना सिटी A डिवीज़न रहीमियर खां एज ए SHO। ठीक है सर। जी। और सर, आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और पुलिस डिपार्टमेंट को आपने अब तक कैसा पाया? जी अल्लाह के फजल से जितनी इज़्ज़त आपको इस महकमे में मिलती है, बाकी महकमों में भी ठीक है इज़्ज़त मिलती होगी, लेकिन यूनिफॉर्म की जो है डिपार्टमेंट जितने भी हैं, चाहे आर्मी है चाहे पुलिस है, इसमें बंदे को एक नुमायाँ तौर पर बंदा नज़र आता है और अल्लाह के फजल से वो बहुत ज़्यादा जो है, अगर वो अच्छा काम करे तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त इसमें कमा सकता है और साथ साथ वो नेकी भी कमा सकता है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक साइल आपके पास आता है जी, आपने टाइमली उसका काम फौरी कर दिया है, विद इन नो टाइम आपने उसका कोई काम होने वाला था, उसको पानी का गिलास पिलाया, उसको फ़ौरन फ्री कर दिया, काम उसका हो गया, वो सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा जी। लेकिन जब वो पुलिस वाला उसको काम नहीं करता, आगे उसको अदालत में चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो काम उसका 5 साल या 10 साल बाद जाके होता है, वो बंदा ज़िल्लुल ख़वार होके आखिरकार उसका काम तो हो जाना था। लेकिन पुलिस वो वाहिद महकमा है जो कि फौरी इंसाफ दे सकता है। बिल्कुल। और हमारे महकमे में है, अगर हम चाहें तो हमें सब चीज़ का पहले ही जाके जब मौका हम क्राइम सीन विज़िट करते हैं, हमें पता चल जाता है ये बंदा गुनहगार है, ये बेगुनाह है, ये है, इसने क्राइम किया है, इसने नहीं किया। अगर हम फौरी तौर पर फैसला कर लें, अपने अफसरान को इत्मीनान में ले लें और जो FIR दर्ज की जाती है उसमें उन्हीं बंदों का नाम लिखें, तो ये हमारे इंसाफ के तकाजे पर होते हैं। जब एक FIR दर्ज हो जाती है, उसमें बंदों के नाम आ जाते हैं, वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद बेगुनाह होते हैं, फिर अदालतों से बरी होते हैं। तो जो पहला इंस्टीट्यूशन है पुलिस का, वो फौरी तौर पर इंसाफ देने के लिए सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जी। और इसमें वो बंदा काम कर सकता है जो कि मैं कहता हूँ कि मेरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, क्योंकि कोर्ट में तो जब चालान सबमिट होगा वो इंसाफ उधर से मिलेगा, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर अगर चाहे और नेक नीति से काम करे तो दहलीज पर आपको इंसाफ दे सकता है। ठीक है। इरफान साहब, बतौर SHO आपको यहाँ सदर में कितना अर्सा हो गया है? जी मुझे पूरे 2 महीने आज हो गए हैं थाना सदर बहावलपुर में, और इसके बाद पहले मेरी सिटी की पोस्टिंग्स हैं बहावलपुर शहर में,
میری 3-4 پوسٹنگز تھانہ کینٹ میں ہے، میری 2 پوسٹنگ سال کی تھانہ بغداد الجدید ماڈل پولیس اسٹیشن میں ہے جی سر، تھانہ سول لائن میں 2 مرتبہ تعینات رہا ہوں. اس کے علاوہ نوشہرہ جدید ہے، ہیڈراج کا ہے، سٹی یزمان ہے، جی سر، سٹی حاصل پور میں 1 سال سروس کی ہے. زبردست. تو میرے تقریباً کچھ 17 ہیں ایس ایچ او شپس رہی. میرا خان ڈسٹرکٹ میں بھی میں رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ بھاول نگر میں بھی میں رہا ہوں، ملتان میں بھی رہا ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تقریباً بطور ایس ایچ او 2007 سے سروسز شروع کی ہیں. اللہ کے فضل سے آج تک میں افسران کے مہربانی سے ایس ایچ او تعینات ہوتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے بہت ساری پوسٹنگ کی ہے، بہت جگہوں پہ آپ نے کام کیا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کون سی مشکلات برداشت کی، اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی، پولیس میں سب سے پہلے جو مین ہرڈل ہوتی ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. 24 آورس جاب ہے. آپ کہیں کبھی آپ کا ٹرانسفر، اب میں جب سٹی حاصل پور تھا میں نے بہت سفر کیا ہے، 100 کلومیٹر پہ چھوٹے بچے، ان کے اسکول کی مصروفیات، مسئلے مسائل. سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بالکل کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو آپ ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ساتھ نہیں رکھتے تو پھر آپ ان سے جو فیملی گیپ آ جاتا ہے. آپ ہماری چھٹی بھی اتنی ایزیلی نہیں ملتی پولیس میں، خاص طور پر جو ایس ایچ او لگے ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹی کے بھی کافی مسئلے ہیں. تو ان کو پھر ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ادھر فیملی سے ملنا پڑتا ہے. اور وہ بھی بعض اوقات کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو کال آ جاتی ہے راستے میں کہ آپ فوری آئیں اپنے علاقے میں، فلاں کرائم ہو گیا یا فلاں وقوع ہو گیا. تو وہاں پر ایس ایچ او کا پہنچنا بہت ضروری ہے. پولیس میں جو بندہ ہے وہ ذہنی طور پر یہ سوچ کے ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے بالکل ٹائم نہیں ملنا. ہاں، یہاں پر انسانیت کی خدمت کرنے کے بڑے مواقع ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیملی کے لیے نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی ٹائم ملتا ہے. ٹھیک. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، آپ نے اس کو یادگار بنایا ہو، حل کیا ہو. جی، میرے زندگی میں ویسے تو کافی ہمارے بلائنڈ مرڈرز بھی ہوئے ہیں، کئی کیس ٹریس کیے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن اب پچھلے دنوں نوشہرہ جدید میں 2 کیسز تھے. ایک بس ڈکیتی ہو گئی تھی، سی پیک پہ نیا سیکھ پیک بنا تھا اور وہاں پر پوری بس لوٹی گئی. اور اس کے بعد ایک 7 سالہ بچی کا مرڈر ہو گیا تھا تھارا نوشہرہ جدید میں. اچھا. تو اللہ کے فضل سے دونوں کیسز میں نے 48 گھنٹے میں ٹریس کیے ہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں کیسز. اور اس میں میں تھوڑا سا ایز اے پولیس افسر، جب خاص طور پر جب معصوم بچی کا مرڈر ہوا، اس کا گلا کٹا، وہ فصلوں میں اس کی لاش ملی اور اس کا کوئی کلو نہیں تھا. وہاں پر ڈی پی او صاحب سہیب اشرف صاحب بھی موقع پر آئے اور میرے ڈی ایس پی صاحب بھی، بختیار صاحب بھی موقع پہ آ گئے. اور انہوں نے ڈی پی او صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. انہوں نے کہا آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے اور بالکل اس کو تسلی سے آپ نے دیکھنا ہے اور اصل قاتل کو آپ نے ٹریس کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے عبید نامی قاتل کو ہم نے 48 گھنٹے میں پکڑا. اس سے جو اس نے چھری سے بچے کو قتل کیا تھا وہ بھی برآمد کی، اس کو چلان کیا ہم نے. اور یہ بہت میرے لیے ایک تھا، کیونکہ انسانی سوز واقعہ تھا اور میں تھوڑا سا نا بڑا اس میں ہچکچایا کہ یار اتنا یہ بڑا اکرنس ہو گیا ہے. تو اس کے علاوہ باقی مرڈرز وغیرہ، باقی کیسز وغیرہ اللہ کے فضل سے تقریباً تمام پہ ورک آؤٹ کیا ہے. بلکہ ہمارے 2013-14 میں جو بہت 25 سالہ پرانا کیس تھا، وہ کانوینٹ اسکول کی پرنسپل تھی میڈم سوجے ہوسکی، اور ان کا مرڈر ہوا تھا اور 25 سال تک کسی نے بھی وہ مرڈر ٹریس نہ کیا. اللہ کے فضل سے وہ مرڈر کو میں نے پکڑا اور اس کو 302 میں وہ مسلز 25 سال سے عدم پتہ پڑی ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب 1988 میں جب آئے تھے تو اس وقت اس کا مرڈر ہوا تھا اس میڈم کا، اور وہ ہمیں امریکہ سے کافی اپریسیشن ملی. اللہ کے فضل سے ہم نے 25 سال بعد صادق گجر صاحب بھی اس کی تفتیش کرتے رہے. باقی بڑے بڑے افسران، وہ مثال آپ پڑھیں، اس میں کینٹ تھانے کا وقوع تھا تو اس میں بڑے بڑے افسران نے، جیت افسران نے محنت کی، کوشش کی، لیکن یہ کامیابی کا سہرا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دیا. اور اس میں ہم نے بندے پکڑے جو صادق ایک سانگی تھا، عاشق سانگی، اور ایک دوسرا تھا، 2 بندے جنہوں نے مرڈر کیا. ڈکیتی ہوئی، پھر مرڈر ہوا. یہ گلزار صادق اس وقت ویران تھا، پرانے نقشے بنے ہوئے تھے. ہم وہ آئی بی والوں سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں. میاں ہارون صاحب ہیں ہمارے یہاں پر ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ بھی ہماری کافی ہیلپ کرتے ہیں. اور ان کے پاس لوکیٹرز ہیں. کسی خاص ہارڈ اینڈ کرمنل کو پکڑنا ہو تو یہ جتنی بھی سسٹر ایجنسیز ہیں، ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے بہاولپور کو اس لیے ہم نے پرامن شہر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عرفان صاحب، اشتہاری ملزمان سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کیپٹن ظفر صاحب ریٹائرڈ صاحب نے ایک مہم چلائی تھی پچھلے مہینے. اس میں نے 33 اشتہاری پکڑے ہیں، جن میں 7 ایک کیٹیگری کے اشتہاری ہیں. اور پورے ضلع میں نے اتنے اشتہاری پکڑے ہیں پچھلے مہینے جو پورے 3 ضلع میں بھی نہیں پکڑے کسی نے. اور میں اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں. اس میں وہ مہم میں منشیات کے خلاف تھی کارروائی اور اشتہاروں کے خلاف تھی. اور ہم نے اللہ کے فضل سے منشیات کی بھی بھرپور کارروائی کی، اسلحہ ناجائز کی بھی کارروائی کی، کلاشن کوفس برآمد کی، اور
جو اشتہاری تھے ان کو بھی پکڑا ہے، اور پچھلے ماہ 3 اشتہاری ہم نے یہ کیٹیگری کے پکڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم اشتہاری پر پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کا فیملی ٹری نکلواتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو سے پوچھتے ہیں، ان کے جو لنکرز ہیں ان کو پتہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ٹیکنیکل طریقے سے اشتہاریوں کو پکڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مہینے بھی ہم اس میں اچھے کارروائی کا مظاہرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، ریجنل پولیس آفیسر کی بات کروں میں زبیر درشک صاحب کی، تو ان کی لیڈرشپ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ جی زبیر درشک صاحب ہمارے RPO صاحب جو بھاولپور ہے، انتہائی نائس نوبل انسان ہے، بطور SP انویسٹیگیشن رحیم خان بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی مجھے وہاں پر ان کے ماتحتی میں کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو بڑے شفیق افسر ہیں، اپنے ملازمین کے لیے اور اپنے ماتحتان کے لیے بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں، پروگریسو کام کیے ہیں۔ جہاں بلڈنگز وغیرہ جو تھانے کی پرانی تھی ان کے لیے فنڈز وغیرہ دیا ہے، اور باقی بھی وہ اچھا پازیٹیو ذہن رکھنے والے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کا سرداری ٹائپ ہے، اور وہ باحیثیت انسان بھی اچھے ہیں، اور باتحت آفیسر بھی بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ۔ عرفان صاحب، ابھی حال ہی میں ہمارے باولپور میں DPO چینج ہوئے حسن مشتاق سکھیرا صاحب، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثر؟ جی ہمارے DPO صاحب جو آئے ہیں نئے، حسن مشتاق سکھیرا صاحب، ان کے انڈر کمان مجھے 1 مہینہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے۔ وہ بھی انتہائی میچورڈ اور بہت بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، اور بڑے ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے ان سے وہ پروفیشنل افسر ہیں۔ لاہور میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے، DPO سرگودا بھی رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ بطور DPO کام کر چکے ہیں، اور تجربے کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح سے بندہ 2-4 تھانوں میں SHO لگتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کام کی نوعیت کا چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس طرح سے جب بندہ 2-4 جگہوں پہ DPO رہتا ہے تو اسے معاملات کا تمام کا پتہ چل جاتا ہے، اور اسے پولیس کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، مشکلات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ان مسائل کو کیسے ایکچوئل حل کرنا ہے ان کو اس کا طریقہ کار بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے بڑا ٹیکنیکل اور بڑے پریکٹیکل افسر ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ورک کیا ہے کرائم پر بھاولپور کے، کہ یہاں پر کیا کیا کرائم سب سے زیادہ ہے، پھر انہوں نے اس حساب سے اپنی لسٹیں بنوائی ہیں کرمنلز کی، اور ٹھیکری پیرے لگوائے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ آپ کے بھاولپور شہر میں ہو رہا ہے کہ یہاں پر ٹھیکری پیرے لگے ہیں۔ یہاں زبانی کلامی کام نہیں ہوا، جیسے پہلے دور میں ٹھیکری پیرے لسٹیں بھجوا دیتے تھے ہم، اور ان کا نام شام بھیج دیتے تھے، لیکن اب DPO صاحب خود جا کے SHO کو ساتھ بٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے پیرے لگوائے، آپ ہمیں چیک کرائیں۔ تو اس طرح سے ہر SHO کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پر امبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو۔ ہر SHO کوشش کر رہے ہیں تمام لوگ کہ اپنے علاقوں میں ٹھیکری پیرے لگوائیں اور اس کا پراپر انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اگر میں آپ کی لائف کے بارے میں بات کروں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ جی میری ہابیز ہے، میں واک بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلتا رہا ہوں۔ ویسے بیسیکلی مجھے یہ جو کراٹے ہے، تائیکوانڈو، یہ مجھے شوق تھا۔ اسحاق گجر صاحب ہمارے استاد تھے احمد پور شرکیہ میں، ان کا آرمی سے تعلق تھا، وہ میرے استاد تھے، اور بلیو بیلٹ تک میں نے چیمپئن شپس وغیرہ لڑی ہیں۔ اور جب میں اللہ کے فضل سے PCS کا ایگزام دینے کے لیے انٹرویو دینے گیا تو میری کافی استناد تھی چیمپئن شپس کی، تو اس پہ مجھے کافی انہوں نے پریفر کیا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ میں لاء گریجویٹ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ میں کراٹے میں بھی 2-3 سنتیں تھی میری، تو اس کا مجھے کافی فائدہ ملا، مجھے مارکس بھی اچھے ملے انٹرویو میں اس کے، اور اللہ کے فضل سے آج میں ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ جب آپ سارا دن کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں رہتے ہیں سر، تو جب رات کو جاتے ہیں تو آپ پورے کام کا جائزہ لیتے ہیں؟ جی میرے رؤف فاروق صاحب SHO رہے ہیں ادھر کینٹ میں۔ جی میری پہلی پوسٹنگ 2009 میں بھاولپور میں تھانہ کینٹ ہوئی تھی۔ ٹھیک، میں نے جا کے سب سے پہلے ان سے حالوہ لیا، میں نے کہا سر ہمیں تھانہ کینٹ کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے 2-3 ایڈوائزز بڑی پیاری کی۔ انہوں نے کہا جب آپ پورے تھانے کا کام کر کے رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے جب آپ گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ تھانے میں کم از کم 20 منٹ ضرور جائیں۔ ایک تو منشی سے آپ پوچھیں کہ صبح صبح آپ کی کیا تھانے کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہائی کورٹ ہے آپ نے پیش ہونا ہے، یہ فلاں ہے ڈیوٹی ہے، VIP ہے، کلیکشنز ہیں، یا فلاں جج صاحب نے بلایا ہوا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ رات کو اپنا پلان کر کے جا کے سوئیں آرام سے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم صبح 7 بجے آپ کو کال آ جانی ہے کہ آپ کو فلاں جج بلا رہا ہے، فلاں جج بلا رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے۔ جو اچھا پروفیشنل SHO ہے وہ لازمی رات کو آ کے اپنا شیڈول بناتا ہے سیکنڈ ڈے کا۔ عرفان صاحب، اگر میں صدر تھانے کی بات کروں جہاں پہ آپ تعینات ہیں، تو یہ تھانہ ڈیجیٹلائز ہے اور کس حد تک جدید ہو گیا ہے؟ جی بالکل، اب تقریباً تمام تھانے ہی ڈیجیٹلائز ہیں، اور IT ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت اب چلا گیا ہے۔ اب DPO آفس میں بھی اس کا ایک سیل بنا ہوا ہے، اور ہمیں ایکسیس ملی ہوئی ہے تمام تھانے کو۔ ٹھیک ہے، کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی میں زیادہ تر لاء کی بکس پڑھتا ہوں۔ اچھا، ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ ادب سے میرا، میں ایسے کہوں جھوٹ بولوں، میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے،
میجر لا سے بہت لگاؤ ہے، اور میں نے لا کی بکس ابھی بھی میں نے یہ میجر ایکٹ رکھا ہوا ہے جی، یہ دیکھیں، اس میں میں ساری PPC PLD ساری بکس ہیں، اور میں فری ٹائم میں اپنے لا کی بکس پڑھتا ہوں زبردست، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ جو نیو لاز آ رہے ہیں پولیس آفیسر کو اس سے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، بہت اچھی سیکشن آف لا آپ نے کون سا لگانا ہے۔ بعض اوقات ہم جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی ہم 377 لگاتے ہیں، لیکن 377B یہ سیشن یا ٹرائل ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے، وہ صرف بچے کی چھیڑ خانی کرنے کا، یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی عموماً افسران کو، وہ روٹین جو چل رہی ہے، جو بھیڑ چال چل رہی ہے، ویسے دفعات لگا دیں گے، ویسے سیکشن لگا دیں گے۔ ہمیں لا سے محبت بھی ہونی چاہیے، لا پڑھنا بھی چاہیے، اور لا پہ ہمیں گرپ بھی ہونی چاہیے۔ اگر لا پہ گرپ ہوگی، آپ FIR درج کرتے وقت اور اس کی چلان بناتے وقت پراسیکیوشن کے ساتھ مل کر اس بندے کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لا کا ہی نہیں پتا، آپ نے FIR جب درج کرنی ہے اس میں اس کو کافی لوپ ہولز مل جانے ہیں، بندہ بری ہو جانا ہے، آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کرمنلز کو گرپ کرنا ہے، آپ کو لا پہ بھی گرپ ہو، آپ کو جب ایویڈنس دینے جائیں آپ سے وکلا مختلف سوالات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیس لی ہوتی ہے، وہ ملزم کو نکلوانے کے لیے، بری کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے اگر پولیس افسر پراپر سٹڈی کر کے جائے اور پورا اپنا لا پہ اس کو گرپ ہو اور چیزیں پڑھ کے جائے تو وہ جتنے مرضی سوالات کریں، آپ اس ملزم کو سزا دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا سر، دوسری بات، ابھی میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو کافی سارے لوگ آپ کے پاس ہیں، بلا جھجک آپ نے ان کے مسائل بھی سنے ہیں، ان کو حل کرنے کا بھی کہا ہے، جی تو آپ بلا جھجک کھلی کچہری بھی لگاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں؟ جی SHO خود ہی کھلی کچہری ہوتا ہے، ہمارا کون سا آفس میں نے اپنا کھولا ہوا ہے، دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، ہم سارا دن علاقے میں ہوتے ہیں اور ہم خود ہی چلتی پھرتی کھلی کچہری ہیں۔ میرا شام کو 6 بجے DPO صاحب کے حکم سے ہم گشت پہ روانہ ہو جاتے ہیں اور ایک ایک موضوع کے نمبردار سے میری میٹنگ ہوتی ہے، عادت ہے 20-20 گھنٹے کی، اور اسی چوراہے پہ بیٹھ کے اسی پھٹے پہ بیٹھ کے میں ان کے مسائل سنتا ہوں۔ یہاں سے پل بلوچاں سے شروع ہوتا ہوں اور جا کے بستی پنواں تک میں خود ہی 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ، اور جب آپ SHO علاقے میں جائے گا تو اس کو علاقے کا مسائل کا پتہ لگنا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کمرے کی حد تک محدود کر دے گا تو وہ کبھی مسائل جان ہی نہیں سکتے کہ اس کے علاقے میں کیا پرابلمس ہیں، اور اگر آپ کا دروازہ یہ بند ہوگا اور آپ نے اردلی کھڑا کر دیا، میرے دروازے کے بعد کوئی اردلی نہیں ہے، جو آئے بلا جھجک آئے، مجھ سے ملے، بے خوف ملے، اپنا مجھے مسائل بتائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ میں کوشش کروں جو میرے حل کرنے والا ہے اس کو میں فوری حل کروں۔ زبردست۔ عرفان صاحب، کرونا کے اس دور میں پولیس کس طرح قانون پر عمل درآمد کروا رہی ہے، اس حوالے سے آپ گائیڈ کیجیے۔ جی اللہ کے فضل سے ہم تو کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے کوئی اچھا ریسپانس نہیں آتا اس بارے میں۔ ہم صرف ماسک ہم نے جیب میں رکھا ہوتا ہے دفتروں میں جانے کے لیے، جب کسی دفتر میں گئے تو ماسک لگا لیا، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یار اپنا ماسک دے بھی میں ذرا دفتر چکر لگا ہوں۔ مقصد یہ کہ ہمیں اس کی SOPs کو فالو کرنا چاہیے، پراپر سینیٹائزر رکھنا چاہیے، ماسک اپنا استعمال کرنا چاہیے، ہماری ناکہ بندی پوائنٹس ہیں جو ٹھیکری پیرے ہیں، ہم ان پہ لوگوں کو روک کے بریف بھی کرتے ہیں۔ ہمارے DPO صاحب نے سارے شہر میں وہ ہم نے بینرز بھی لگوائے ہوئے ہیں کہ وائر لاک لگائیں اپنا، لیکن آپ دیکھیں لوگ باہر موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے اور لاک بھی نہیں لگایا ہوتا ہے، اور ماسک کا استعمال کریں۔ باقی جو بھی ہیں ہدایات پولیس کی طرف سے جو ہر ممکن کوشش ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ عرفان صاحب، آپ اپنے ماتحت جو لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے، اور جو غلطی کرتے ہیں اس میں سزا جزا کا کوئی عمل ہے، اس بارے میں کیا کہیں؟ جی سزا جزا کی اتھارٹی تو ہمارے DPO صاحب ہیں۔ SHO کو یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہے DPO صاحب نے کہ اگر کوئی مستی کرتا ہے، غلطی نہیں، اگر کوئی مستی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھ کے بھجوائیں آپ ہمیں، اور وہ اللہ کے فضل سے جو SHO لکھ کے بھجوائے گا نا تو آگے سے اس کو پھر اچھی پراپر سزا بھی ملے گی اور اس کا حساب کتاب بھی پورا ہوگا۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤں، بار بار سمجھاؤں۔ میری کوشش ہوتی ہے اپنے ماتحت کو ایز اے ٹیم ورک لے کر ساتھ چلوں، نہ کہ میں ایک افسر بن کے بیٹھ جاؤں۔ میں کیونکہ SHO ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کا فورس کا عزت اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ساتھ ہی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے افسران کو کہ جا کے فلاں کام کرو، بلکہ میں خود جاتا ہوں۔ اگر کوئی ریڈ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، میں خود آگے ہوتا ہوں۔ اس طرح سے آپ کی ٹیم ممبرز میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کمانڈر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہاں سے میں کوئی آرڈر پاس کر دوں، میں آرڈرنگ اتھارٹی نہیں ہوں، مجھے ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہاں جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے خلاف ہم لکھ کے بھی بھجوائیں گے۔ زبردست۔ عرفان صاحب، آخر میں بہاولپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی میں بہاولپور میرا اپنا شہر ہے، بڑا پیارا شہر ہے، میں خود یہاں کا رہائشی ہوں، تو تحصیل احمد پور شرکت سے میرا تعلق ہے، میں سیٹل بہاولپور میں ہوں، بڑا پرامن شہر ہے۔ تو میرے شہر کے لوگ ہیں، میں ان کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اپنا احتیاط کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، یہ لائف بڑی قیمتی ہے، کرونا سے بچیں، اپنے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، موب میں بلا وجہ نہ جائیں، خام خواہ اجتماعات میں ہم لوگوں کو خام خواہ جانے کا شوق ہے، تو وہ ہم کوشش کریں کہ بچیں اس چیز سے،
تو اگر اپنے کرمنلز جو ہیں آپ کے ارد گرد اگر ان پہ نظر رکھیں، اگر کوئی آپ کو کسی مشکوک بندے کی کوئی ہے اطلاع تو پولیس کو ڈائریکٹلی انفارم کریں. پولیس آپ کی دوست ہے، پولیس آپ کی دشمن نہیں ہے. آپ کے اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو بتائیں، اپنے متعلقہ ڈی ایس پی کو بتائیں کوئی منشیات فروش کے خلاف، کوئی پر جوئے والوں کے خلاف، کوئی کرمنل اشخاص کوئی مکان لیتے تو ان کے انفارمیشن بلا دھڑک بلا جھجک پولیس کو دیں. عرفان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا، بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام سنا آج کا. عرفان اکبر خان کے ساتھ ہم موجود تھے تھانہ صدر میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.